جشن آزادی پاکستان بھر میں اہلیان پاکستان منا رہے ہیں۔ آج پاکستان بنانا اس دن میں بمبئی تھا اور وہاں سے میرے ماموں لے گئے تھے بمبئی، 6 مہینے رہا تھا۔ تو کہنے لگے اپنے گھر جا کے عید کرا، عید منانے کے لیے۔ پھر وہ تقریباً تاریخ تھی، یعنی ممبئی سے پھر آپ یہاں تشریف لائے؟ نہیں، ممبئی سے میں سوار ہوا دلی کے لیے۔ جی جی۔ دلی میں ہمارے نانو ماموں سے ہماری والدہ دلی کی تھی، تو میں 36 گھنٹے بعد دلی پہنچا سوار ہو کے ممبئی سے۔ وہاں سے پھر اپنے گھر پہنچ گیا، قصبہ فرش نگر۔ اچھا، اس وقت نعرے کیا لگا کرتے تھے وہاں ہندوستان میں؟ جب تک پاکستان نہیں بنا تھا مسلمان کیا نعرے لگایا کرتے تھے؟ آزادی کے لگاتے، آزادی کے لیے لگاتے تھے نعرے۔ آزادی کے لیے، لے کر رہیں گے پاکستان، بن کر رہے گا پاکستان، پاکستان رہے گا پاکستان، بنے گا پاکستان۔ تو 1931 میں آپ کی پیدائش ہے، تو وہاں کا کوئی خاص واقعہ آپ بیان کریں گے؟ کوئی ایسا واقعہ جو اس وقت ذہن میں آ رہا ہو؟ جس وقت تقسیم ہند کا اعلان ہوا، قیام پاکستان کا، تو ہندوؤں کا اور سکھوں کا رویہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا تھا؟ وہ تو پھر اسی یہ پاکستان بننے کے فوراً ہی بعد نا پھر وہ تبدیلی آ گئی تھی، نعرے لگانے لگ گئے۔ میں یہ بمبئی سے چلا ہوں، تقریباً بھوپال سے سوار ہو گئے نعرے لگانے والے، اور دلی تک بہت نعرے لگاتے رہے، اور ویسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد، 2-4-10 دن کے بعد نا پھر کوئی کاٹ مار شروع ہوئی، لیکن میں پہنچ گیا تھا۔ یعنی آپ جس وقت وہاں سے پاکستان کی طرف تشریف لائے تو اس وقت آپ بحفاظت پہنچے؟ نہیں، خطرہ تو تھا۔ ہمارے قصبے فروخ نگر کے آس پاس جو دیہات تھے، جی جی، وہاں والے ہمارے اکٹھے ہو گئے۔ صحیح۔ دیہاتوں میں بھی 2-4 گھر تھے مسلمانوں کے۔ ایک خرم پور تھا ہمارے نزدیک، وہاں والے اچھا، 2-4 گھر ان گاؤں میں، دیہاتوں میں مسلمانوں کے تھے، باقی گھر کس کے تھے؟ ہندوؤں کے۔ باقی گھر ہندوؤں کے تھے۔ تو ہندوؤں کا رویہ کیا تھا اس وقت جب یہ نعرے لگنے شروع ہوئے؟ جب تک پاکستان نہیں بنا تھا جب تک تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ کیا نعرے لگانے والے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آپ کے دیہات میں، آپ کے علاقے میں
मुसलमानों का असर रसूख था, जी जी इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। जी जी। अच्छा, वहाँ जिस वक्त आप हिंदुस्तान में थे तो क्या सिखों के भी घर थे वहाँ आपके करीब? हमारे शहर में सिख का किसी का घर नहीं था, हिंदू थे। यानी हिंदू बरादरी वहाँ मौजूद थी, जी जी। सिख आपके इलाके में नहीं थे, सिख नहीं थे हमारे इलाके। और हिंदुओं की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी। हाँ हाँ, अक्सर जो है ना हमारा तकरीबन वो हमारे महल्ले जो मुसलमानों का था वो तकरीबन एक तरफ था। हिंदुओं के महल्ले में मुसलमानों के घर कम थे। ये खुरमपुर दरवाजा था, उधर जी को जी, ज्यादा आबादी थी। सही। उधर को जो है ना किसी का हिंदुओं का ज्यादा वो आना जाना भी नहीं था। पाकिस्तान के लिए जिस वक्त आप हिंदुस्तान से निकले तो अंदाजा कितने अफराद थे? मेरे ख्याल से हजारों की तादाद में थे। पूरा हमारे शहर के मुसलमान थे और बाहर के आए हुए जो थे, इधर उधर के जो देहातों से आए हुए थे वो थे, और खतरा महसूस हो रहा था। अपने हवेली में या बड़े मकानों में बंद थे, तो फिर एक अंग्रेज कुछ ट्रक लेके पहुंचा, तो उसने कहा मैं तुम्हें, एक गांव था गुड़गांव स्टेशन के नजदीक धूलकोट, वहां तुम्हें पहुंचा देता हूँ। तो शक करने लगे कि ये हमें वहां बाहर जाके मारेंगे, यहाँ नहीं मार रहे, डरते रहे लोग, तो इसलिए यहाँ बाहर ले जा रहे हैं। बाहर थोड़े आदमी सवार हुए उसमें, तो उन्हें बताया कि भाई अगर तुम्हें ये धूलकोट पहुंचा दें वहाँ मुसलमानों के गांव में, तो एक दो आदमी वापस आना, बताना हमें कि वहाँ पहुंचा दिए। अच्छा, यानी अंग्रेज लेकर आया था उस वक्त पे ट्रक, और बाकी जो अक्सरियत थी मुसलमानों की वो उसमें बैठने के लिए तैयार नहीं थी। उधरते थे कि पता नहीं ये यहाँ शहर में सर न जाए मारने से, तो बाहर मारेंगे, ये उस वक्त खतरा था ना। ट्रक में आपके साथ आपकी फैमिली के भी कुछ अफराद बैठे थे? फिर दूसरे चक्कर जब आया ना, वो लोगों ने गवाही दी कि हाँ वो मुसलमानों के गांव में पहुंचा दिया, तो फिर तो बड़ी जोर से चढ़ गए, यानी सवार हो गए। पहला ट्रक जब अंग्रेज ने, एक नहीं था ट्रक में रखा को 15-20 ट्रक थे, यानी फर्स्ट टाइम 15-20 ट्रक अंग्रेजों ने प्रोवाइड किए कि आपको महफूज आपके मुस्लिम पॉइंट तक पहुंचा देते हैं। मुसलमानों के गांव तो शुरू में मुसलमान उस पर बैठने में एतराज कर रहे थे, और जिस वक्त वहां बाहिफाजत पहुंचा दिया गया, तो किस पॉइंट पर आपको पहुंचाया गया था? बस वो दोबारा आए ना, तो वहां से आदमी भी वापस आए एक दो, उन्होंने गवाही दी कि वहाँ धूलकोट पहुंचा दिया मुसलमानों के गांव में। तो फिर उसमें बड़े यानी धूलकोट मुसलमानों का गांव था, और बाहिफाजत उन ट्रकों में फर्स्ट टाइम चढ़ने वाले मुसलमान जो थे वो धूलकोट पहुंच गए। वहां से कुछ अफराद मुसलमान जो थे वो वापस पलटे अपने गांव, और उनको बताया कि हम सब हिफाजत के साथ पहुंच गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर बड़े सवार हुए, उसने कई चक्कर लगाए उसने। अच्छा, उन्होंने बहुत सारे चक्कर लगाए और इस तरह से मुसलमानों को सारे धूलकोट तक पहुंचाया, सब धूलकोट पहुंचा दिए। चलें, सही है। फिर वहाँ हम रहे 43 दिन, 1.5 महीना। अच्छा, यानी 1.5 माह आप वहाँ रहे। तो वो 1.5 माह जो आप वहाँ रहे, ये अगस्त 1947 से पहले की बात है या बाद की? पाकिस्तान बनने के बाद। पाकिस्तान बनने पहले तो कोई खतरा नहीं था। पाकिस्तान बनने के बाद महीना 1.5 माह आप धूलकोट रहे। 1.5 माह रहे, 1.5 माह वहाँ रहे। तो वहाँ खाना पीना रहना, रिहाइश की दीगर जरूरियात वो कैसे पूरी होती थी? वो कोई एक आधा हिंदू की दुकान थी, वो कभी कभी खोलता था, या फिर वो फसलों के दिन थे बाजरे वाले के, वहाँ से कोई तोड़ लाए, कोई बाजरे निकाल लिए, कुछ इस तरह से हुआ, बस वो गुजारा करते रहे। अच्छा, फिर 1.5 महीने के बाद फिर स्पेशल ट्रेन लगी गुड़गांव स्टेशन पे, तो वहाँ के लिए फिर मिलिट्री आई। मिलिट्री ने कहा भी चलो, गाड़ी लग गई। फिर वहाँ से और वहाँ गुड़गांव स्टेशन तक पैदल भगाया उन्होंने, चलाया। गुड़गांव से और स्टेशन तक जो रेल अरेंज करके दी उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान आने के लिए, तो अंदाजा कितनी देर का फासला था गांव से और स्टेशन तक का जो पैदल आए?
میرے خیال سے کو 2-3 میل تو تھا، 2-3 میل کا 2-3 میل تک پیدل چلتے رہے. اس وقت تو وہ ملٹری میں جو تھے سردار جی، جی وہ بھی کچھ غصے میں تھے اور انہوں نے پھر یعنی جلدی چلو دوڑایا، مارنا پیٹنا بھی تھوڑا بہت کیا. اچھا، یعنی ملٹری میں جو آپ کو پیچھے سے لے کر جا رہے تھے وہ سردار جی تھے، سکھ تھے وہ؟ ہاں سکھ ملٹری. اور وہ کچھ مار بھی رہے تھے لوگوں کو جلدی کرنے کی وجہ سے؟ ہاں جلدی چلانے کے لیے. تو وہاں پہنچے، پھر وہ چھوٹی لائن ہے نا، یہاں سے چلی ریواڑی کی طرف، ریواڑی جنکشن ہے، وہاں سے پھر یہ ادھر پاکستان کے لیے روانہ ہوئی. پھر بھٹنڈے میں بھی خطرات ہو گئے تھے، وہاں پھر ڈوگرا ملٹری ساتھ وہ ہدایت کرتے رہے بھائی کوئی باہر نہیں نکلنا، کوئی باہر نہیں، کھڑکیاں بند رکھو. تو بہرحال وہ ان کے بتانے کے مطابق کہ بھائی وہ انہیں بتایا ہم نے کہ سرحد پہ ہندوؤں کی گاڑی کھڑی ہے، اس کے بدلے میں وہ لانی ہے. جی تو اس لیے ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے انہیں مارنے کی. صحیح. یعنی ان کو یہ بتایا گیا کہ سرحد پر ہندوؤں کی گاڑی کھڑی ہے، وہ لانی ہے، اس کے بدلے میں مسلمانوں کو وہاں پہنچائیں گے. اگر یہ حفاظت کے ساتھ پہنچ گئے تو ہندو جو ہیں وہ حفاظت کے ساتھ یہاں تک ہم لے آئیں گے، اور اگر یہاں آپ نے مسلمانوں کو نقصان دیا تو ادھر ہندوؤں کے ساتھ زیادتی ہوگی. یعنی یہ اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی تھی اپنی طرف سے. صحیح. تو اس وقت جس وقت اتنی دیر تک گاڑی رکی رہی تو ہندو کیا نقصان دینا چاہتے تھے مسلمانوں کو؟ وہ ان کا ارادہ تھا کہ کوئی کاٹ مار کریں تو قتل کریں یا ختم کر دیں. اس سے پہلے بھی سننے میں آیا نا کہ گاڑیوں کو کئیوں کو قتل کر دیا انہوں نے، خالی کر کے یہاں پاکستان پہنچا دیا. یعنی اس سے پہلے جو گاڑیاں گئی تھیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں مسلمان جو موجود تھے ان کے ساتھ کاٹ پیٹ کی گئی، انہیں مارا گیا، نقصان دیا گیا. کئی گاڑیاں قتل کی گئی ہیں. کئی گاڑیاں. ناظرین، ان لوگوں نے، ہندوؤں نے اس وقت مسلمانوں کو شہید کیا، نقصان دیا جب وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لا رہے تھے. لیکن یہ ان کی خوش قسمتی اور اس وقت مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ وہ گاڑی حفاظت کے ساتھ ہماری زندگی تھی جو آ گئے ہوں، ورنہ وہ بہت سے تو قافلے آئے پیدل چل کے. اچھا، اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے جب آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی گاڑی کو روک لیا گیا ہے اور ہندو جو ہیں وہ چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ تو اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ بس اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، وہی دعا کرو اللہ تعالیٰ خیر کرے. یعنی اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ حفاظت کے ساتھ لے جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ہماری زندگی تھی تو یہاں پاکستان پہنچ گئے. ہم پہنچے تھے بقرعید والے دن. آپ بقرعید والے دن پہنچے؟ یعنی یہ میکلوڈ گنج اسٹیشن پہ، میکلوڈ گنج ہے سرحد کے اوپر. سرحد کے اوپر. اچھا، جس وقت وہاں سے ہندوستان سے ریل گاڑی چلی آپ لوگوں کو لے کر اور پاکستان کی سرحد میں پہنچی تو اندازہ یہ کتنی دیر کا سفر تھا؟ چند گھنٹے کا تھا یا ٹائم تو کافی لگا تھا؟ سارا دن لگا تھا. یعنی تقریباً سارا دن لگ گیا تھا اس سفر میں. اچھا، گاڑی میں صورتحال کیا تھی اس وقت؟ مسلمانوں کی تعداد گاڑی میں سیٹوں کے حوالے سے کیا تھی؟ ساتھ میں وہ بھر گئے اس کے اندر جتنے بھی تھے بری طرح جیسے جی آئے. اچھا، بری طرح سے وہاں بھر گئے، یعنی جس طرح سے بھی ہو سکا گاڑی کے اندر آ گئے. پیچھے کس نے رہنا تھا وہاں، پھر وہ مار دیتے سارے جس طرح بھی تھا وہ اس کے اندر. اچھا، وہ گاڑی کے اندر ہی بھرے تھے یا گاڑی کی چھتوں پر بھی تھے؟ چھتوں پر بھی کچھ چڑھے تھے، باقی اندر بھی بہت تھے. اور آپ گاڑی کے اندر تھے؟ میں گاڑی کے اندر تھا. اور سامان بھی وہاں سے بس ایک تو گھبراہٹ تھی، جی ڈر تھا. سامان جتنا اٹھانا تھا وہ اٹھا سکے، بڑی مشکل سے اٹھائے. وہ سامان بھی وزنی ہو گیا اور پھینکا، پھر اٹھایا اور پھینکا اور اٹھایا. وہاں سے ٹرک میں آ گئے تھے، یعنی یہاں سے پیدل چلنا پڑا. یعنی بہت سارا سامان آپ پیچھے چھوڑ آئے. کچھ سامان جو لے کر چلے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اتارتے چلے گئے، ان کو بھی پھینکتے چلے گئے. کیا ہوا چلے پیدل تو وہ اٹھایا نہ گیا، وہاں پھینک دیا. ناظرین، یقیناً ہمارے سننے والوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب مسلمان وہاں سے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے تھے تو اس وقت اپنا بہت سارا مال اسباب ہندوستان چھوڑ دیا تھا، اور جو کچھ تھوڑا بہت ساتھ لے سکے تھے
وہ بھی چلتے چلتے وہ چھوڑتے چلے گئے. جہاں پیدل چلنا پڑا وہ بھی بہت سا پھینک دیا. ایک تو گھبراہٹ تھی, وہ کمزوری تھی خطرے کی ہے جی. پھر وہ سامان جتنا اٹھا سکے وہ مشکل سے اٹھا سکے, باقی وہیں پھینک دیا. ناظرین, حاجی عبدالغنی صاحب ہمارے سے محض گفتگو ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 17-18 سال تھی, یعنی مکمل جوانی تھی. اس کے باوجود جب پیدل چلنا پڑتا تھا, خطرہ تھا, خوف تھا, وہ سامان جو تھوڑا بہت وہ ساتھ لے کر چلے تھے وہ بھی پھینکتے چلے گئے تھے, وہ بھی اتارتے چلے گئے تھے. اچھا, جو مسلمان وہاں مال و اسباب چھوڑ رہے تھے, کیا پیچھے مڑ کر بھی دیکھا ہے کون اٹھا رہا ہے اس کو؟ آگے راستہ دیکھا, یعنی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی وہاں گنجائش نہیں تھی, صرف اور صرف آگے راستہ دیکھ رہے تھے. چلانے والے غصہ کر رہے تھے, جلدی چلو جلدی چلو. یعنی پیچھے جو چلا رہے تھے آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے, ملٹری تھی. صحیح. اچھا, جس وقت آپ پاکستان یہاں تشریف لائے اس وقت 14 اگست کے بعد اندازہ کتنا ٹائم گزر چکا تھا؟ پاکستان کا اعلان ہوا 14 اگست 1947 کو. بقرعید والے دن ہم بکلوڑ کا جتنے اندازہ یہ کتنے دن تھے؟ مہینہ تھا, 1.5 ماہ تھا, زیادہ تھا؟ 27 رمضان کو بنا تھا. جی, 27 رمضان کو بنا تھا. اندازہ لگا لیں کتنے دن ہو گئے. 27 رمضان المبارک کو پاکستان بنا تھا اور بقرعید والے دن یہ 10 تاریخ کو ہم بکلوڑ کا جت رہے تھے گاڑی سے, لوگ قربانی کر رہے تھے. ذی الحج کی 10 تاریخ تھی جس وقت یہ پاکستان کے اسٹیشن پر اترے, لوگ یہاں قربانی کر رہے تھے. تو یہاں آپ پاکستان میں جب فرسٹ ٹائم تشریف لائے تھے تو آپ کا ٹھہراؤ کہاں ہوا تھا؟ بس وہاں ایک دن تو ٹھہرے وہاں, پھر ساتھی کہنے لگے بھئی اب چلو پاکستان میں اندر. جی جی. تو ایک مال گاڑی آئی, اس میں بیٹھ گئے. صحیح. کوئی پتہ نہیں کدھر جائے گی, پاکستان میں جا رہے ہیں. بس صرف یہ پتا تھا کہ پاکستان کے اندر جا رہی ہے یہ گاڑی, کہاں جا رہی ہے کسی کو کچھ خبر نہیں تھی. تو وہ یہاں آگے نکلی سما سٹے چھوٹی لین تھی. صحیح. تو سما سٹے تک وہ تمام مہاجرین مسلمان جو ہندوستان سے چلے تھے سما سٹے تک اسی گاڑی میں بیٹھے رہے یا راستے میں بھی اترتے چلے گئے؟ کے بعد تو کسی کو کوئی یعنی کسی کا کوئی پتہ نہیں پھر کہاں ہیں کہاں جا رہے ہیں. اب اپنے جو ہمارے ساتھی تھے یا رشتے دار تھے یا کنبے والے تھے, بس انہیں کا پتہ ہے. وہاں پھر وہ ایک مال گاڑی آئی, اس میں بیٹھے. جی جی. تو پھر وہ سما سٹے آگے اترے. حاجی صاحب, اس وقت گاڑی میں آپ کے جو رشتے دار تھے, آپ کے ساتھ آپ کے والد, والدہ, بہن, بھائی وغیرہ تھے آپ کے ساتھ اس وقت؟ یعنی آپ کے ساتھ آپ کا اہل گھرانہ موجود تھا. اچھا, سما سٹے آپ اتر گئے. سما سٹے میں کوئی ایسا منظر جو اس وقت آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کیا دیکھا تھا؟ اس مہاجر آ جا رہے تھے وہاں. پھر ہمارے چاچی کے کوئی بچہ پیدا ہونے والا تھا. صحیح. تو وہاں کسی کوارٹر میں کسی سے التجا کر کے وہاں کو تھوڑا ٹائم گزارا. تو فرسٹ ٹائم آپ وہاں کوارٹر میں رہے؟ ہاں. تو وہ پھر بعد میں جو فارغ ہو گئے اس سے تو پھر وہ کہنے لگے کہ چلو کدھر چلے, ادھر ملتان ہے, ادھر کو کوئی اور شہروں کے نام پہ. تو بس وہ ادھر گھر والے کہنے لگے چلو ملتان چلو. یعنی سما سٹا سے اہل گھرانہ نے کہا کہ ملتان چلتے ہیں. ملتان چلو. ملتان آئے تو یہاں ہندو اپنا بڑے آرام سے سامان بیچ رہے تھے. تو تقریباً 1 ہفتہ ہم بارگاہ میں رہے, ملٹری کی بارگاہ میں. صحیح. تو یہاں سے وہ ہندو تقریباً ہمارے آنے سے یہاں 1 ہفتہ بعد نکلے. جب وہ نکلے تو پھر ہم شہر میں بڑھے. یعنی 1 ماہ بعد, یعنی ذی الحج کی 10 تاریخ کو آپ سما سٹا تشریف لائے. اس کے بعد جب ملتان کا آپ نے رخ کیا تو آپ نے دیکھا کہ ہندو یہاں پرسکون انداز میں کاروبار کر رہے ہیں, تو اس کا سامان بیچ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانیوں نے جو یہاں کے مقامی تھے اس وقت مسلمان, انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا. ہم بھی ایسے پھر کے چلے گئے, ہم کسی کو کیا کہتے. وہ سامان رکھ کے بیٹھے تھے, بیچ رہے تھے, لینے والے لے رہے تھے اپنی ضرورت کے لیے. آپ یہاں جس وقت ملتان تشریف لائے اور یہاں ہندوؤں کو دیکھا پرسکون انداز میں وہ سامان بیچ رہے تھے, تو
آپ کے یہاں آنے کے، تشریف لانے کے ایک ہفتے کے بعد یہاں سے ہندو گئے تھے ہندوستان. ہاں ایک مطلب وہ گئے ایک ہفتہ آپ نے کہاں گزارا اور کیسے گزارا؟ یہ چھاونی میں میرے خیال ملٹری کے باہر گئے تھے، ملٹری کی باہر گئے. اچھا، ملٹری کی ہم نہیں، بارکوں میں بہت سے گزارا آپ نے. مہاجر تھے بھائی رکے. مہاجرین کے لیے وہاں انتظام کیا گیا تھا. جی. اچھا، وہاں جب ایک ہفتہ آپ نے گزار لیا پارکوں میں، پھر اس کے بعد آپ کہاں ملتان میں کس جگہ پر آئے؟ ملتان ہم آئے ہیں اندھی کوئی میں. اندھی کوئی کلاس مارکیٹ اندرون تو بعد شہر میں میں. بن گئی ہے، جی جی. پہلے تو یہ گلی خالی تھی. یعنی اس وقت اندھی کوئی صرف ایک یہ تنگ و تاریک گلیوں کا نام تھا، علاقے کا نام تھا. کلاس مارکیٹ اس وقت نہیں تھی. ہوگی تو کہیں آگے ہوگی. ہمارا تو یہاں گلی پترا والی کے نزدیک تھا مکان. گلی پترا والی کے نزدیک تھا، یعنی بہت کم دکانیں تھیں. اس کا مطلب کپڑے کی وہاں اس وقت. تو پہلے تو بلکہ یہاں آئے جب ہر کسی کو اتنی جگہ کی ضرورت تھی، بھائی یہاں سامان رکھ دیا اور بیٹھ جائیں. ایک مکان میں اترے تھے ہمارے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چاچے جو ہے 4 بھائی تھے. یعنی مسلمان اتنے پرسکون تھے اور اللہ پر اتنا بھروسہ رکھ رہے تھے کہ صرف اتنی جگہ چاہیے تھی کہ آ کر اپنا سامان رکھ دیں یا بیٹھ جائیں. ایک مکان میں اترے چاروں. اچھا، وہ مکان کھلے ہوئے تھے اس وقت سارے جو ہندو چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ اور جب ہندو چلے گئے تو خالی تھا. انتظامیہ کا عمل دخل اس میں نہیں تھا کہ آپ کس مکان میں جائیں؟ جہاں داخل ہو گیا، جہاں قبضہ کر لیا. یعنی اپنی مرضی سے جانا ہے. تو آپ نے پورے اہل گھرانہ نے اس وقت صرف ایک ہی مکان میں سکونت اختیار کری. تو وہ پھر 2-4 دن کے بعد نا پھر کو تھوڑی بول چال ہونے لگی بچوں کے اوپر یا جیسے بھی. جی جی. تو ہمارے ابا ذرا محسوس کرنے والے ساتھ میں گھر خالی پڑا تھا. جی. وہاں چلے گئے میرے الگ نمبر. یعنی ناظرین یہ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کا بیہیویئر کیا تھا کہ صرف اتنی جگہ چاہیے تھی کہ وہ اپنا تھوڑا بہت جو لوٹا پھوٹا سامان ہے وہ رکھ دیں یا خود بیٹھ جائے. ہاں، تایا چاچے اور باقی کنبا سارا ایک مکان میں. اور تایا چاچا دیگر افراد اہل خانہ بہت بڑی برادری تھی اور صرف ایک گھر میں انہوں نے سکونت اختیار کی. اور بعد میں جب بہت بڑی تعداد میں افراد تھے تب جا کر انہوں نے دوسرے گھر کا رخ کیا تھا. تو اس وقت جس وقت آپ یہاں تشریف لے آئے، ملتان سکونت پذیر ہوئے، اتنا بڑا گھرانہ تھا ماشاءاللہ آپ کا. تو اس وقت آپ کا کاروبار کیا تھا؟ زندگی کس طرح سے آپ پھر یہاں سے دوبارہ نئی سرے سے لے کر چلے؟ بس وہ میں کام کرنے قابل تھا. جی. تو چوک بازار میں بوری بچھا کے پھولٹ مسجد کے سامنے اور یہ ولی احمد کی مسجد سے حسین اگائی تک 2 لائنیں بیٹھتی تھی ساری مختلف کاروبار والے دکانوں کے سامنے. کوئی چائے بیچ رہا ہے، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا. تو ہم نے تالے چابی لگانی شروع کی. یعنی چوک بازار میں حاجی عبدالغنی صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بوری بچھا لی اور تالوں میں چابیاں لگانے لگے. تو یہ کام آپ نے پاکستان آنے سے پہلے سیکھا تھا؟ نہیں، وہ خاندانی لوہار کہہ لو، کوئی لوہے کا کام کرنے والے. صحیح. اتنا تو ویسے اللہ تعالیٰ نے کچھ ذرا عقل اچھی دی تھی. تو یہاں آ کے وہ تالے چابی کا کام شروع کر دیا. تقریباً 1 سال تک کیا ہوگا یہاں. اور صبح جا کے بوری بچھاتے آنے سے پہلے نہیں تو جگہ نہیں ملتی. پھر وہاں سے سال ایک بعد اٹھ کے پھر کے مشینوں والے پہ نوکری کی. پھر ایک کسی ڈائی میکر کے پاس کی. اوزار نہیں تھے، پھر اپنے اوزار تھوڑے اکٹھے کر کے پھر اپنا کام شروع کیا. ناظرین، حاجی عبدالغنی صاحب جن کا تعلق مغل فیملی سے ہے
الحمدللہ 10 بچے ہیں۔ اور ایک چھوٹا ایک فوت ہو گیا، تو بیٹا 5 بیٹے 5 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ 5 بیٹے ہو گیا۔ ایک بیٹا نیوی سے ملازمت کرتے ہوئے ریٹائر ہوا ماشاءاللہ، دوبارہ پھر انہوں نے رکھ لیا۔ صحیح۔ اور ایک سعودیہ گیا ہوا ہے، ایک سعودی عرب میں اس وقت موجود ہے۔ ایک وہ میرے ٹھیے پہ بیٹھتا، سمجھے وہ آپ کے ٹھیے پر بیٹھتا ہے۔ آپ کا کس چیز کا ٹھیا ہے؟ یہ کچھ چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، یہ جوٹ میل کا۔ حاجی صاحب وہ کیا ہوتی ہے؟ سمپل انداز میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے۔ وہ کوئی چھوٹی قسم کے کام کرتا ہے، زیادہ بڑے بڑے تو نہیں ہیں۔ خراب کے خیرات بھی ہے، پریس لائن کا کام کرتا ہے، پریس لائن کا کام ویلڈنگ اور پریس کا۔ حاجی صاحب اگر میں آپ سے اب یہ پوچھوں کہ آپ نے اتنا طویل سفر کیا کہ آپ شروع میں ہندوستان میں تھے، وہاں کی مشکلات دیکھی، مصائب دیکھے، پھر راستے کی مشکلات و مصائب کا سامنا کیا، پاکستان تشریف لائے اور اتنا ٹائم یہاں اپنے پاکستان میں گزارا، تو جس پاکستان کی خاطر ہمارے آباء و اجداد و اسلاف نے اتنی قربانیاں دی، کیا یہ اس وقت پاکستان وہی پاکستان ہے؟ وہ تو نہیں بنا سکے جس مقصد کے نعرے لگائے تھے، جس مقصد کے لیے بنایا تھا۔ پہلے یہ حال تھا ملک کا۔ درست فرما رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے اس کی صورتحال جیسی ہونی چاہیے، یعنی انتہائی مشکل صورتحال سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے۔ کتنی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان بنا ہے، اور اس لیے بنا تھا۔ حاجی صاحب اس وقت آپ کوئی ایسا پیغام جو ہماری قوم کو، ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں اس پروگرام کے توسل سے؟ امن کی بات ہونی چاہیے، جرم کرنے والے کو فوراً سزا ملنی چاہیے۔ اگر کچہری جاؤ تو وہاں برسوں بھی فیصلہ نہیں ہوتا، ایک دیہاتی چودھری اگر پنچایت لے کے بیٹھ جائے تو وہ اسی دن فیصلہ کر دیتا ہے، اور ہمارے جو جج ہیں ملک کے ان کو برسوں سمجھ نہیں آتی۔ ناظرین حاجی صاحب کا یہ خوبصورت پیغام ہے کہ پر وقت انصاف ہو، موقع پر انصاف، اور جرم کرنے والے کو سزا ملے، جرم کرنے والے کو سخت سے سخت سزا ملے تاکہ یہ جرائم بند ہو۔ حاجی عبدالغنی صاحب ہمارے ساتھ یہاں محو گفتگو تھے۔ آج 14 اگست 2021 ہے، ہندوستان سے پاکستان تشریف لائے، اس وقت سے لے کر اب تک کا جو سفر تھا، کچھ تھوڑے سے لمحات میں اپنے ناظرین کو ہم پیش کر سکے۔ ملتان سے اپنے میزبان عابد سحر کو اجازت دیجیے، اپنا گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ الیکشن کی بات کریں اگر تو آپ